बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हमदर्दनाक एपिसोड नंबर 4। जो वाक़यात मेरे साथ पेश आए थे, वादी इश्मूला के रहने वालों को उनकी मुकम्मल तफसीलात का इल्म हो जाता तो कोई भी 1000 साल की ज़िंदगी पाने के बाद अपने आप को इस तरह से तजुर्बात के हवाले ना करता और कभी ये ना सोचता कि अपनी जून तब्दील करके एक नई दुनिया में दाखिल हो जाए। बहरहाल मैं प्रोफेसर राजी के तजुर्बात से गुजरता रहा। पता नहीं मेरे बदन को कैसे कैसे रंग दिए गए, मुझे कैसी कैसी मशीनों में डाला गया। मुझे अपने जिस्म की तवानाइयों का पूरा पूरा एहसास हो रहा था। इसके अलावा प्रोफेसर ने मुझे बेलिबास करके एक मशीन में बंद कर दिया। उस मशीन पर माजी लिखा हुआ था, अंदर बड़ी घुटन थी। अचानक से मुझे यूं लगा जैसे पूरी मशीन उलट पुलट हो रही हो। मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। मेरे होशो खास मेरा साथ छोड़ने लगे और बहुत ही मुश्किल वक्त में दाखिल हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे खास किसी कदर बेहतर हुए तो मुझे पानी के होले होले बहने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और उसके बाद खुद को समझना चाहा। घने दरख्तों के जो चारों तरफ फैले हुए थे और मैं एक पहाड़ी नदी में बह रहा था जिसका पानी शीशे की तरह साफ शफाफ था। पानी का इस कदर हसीन रंग मैंने बहुत ही कम देखा होगा। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। पानी का बहाव बहुत तेज था और नदी की रफ्तार बहुत तेज थी। मैं उस तेज रफ्तारी से लुत्फ अंदोज होता रहा। कभी कभी बहाव के साथ तैरने लगता और कभी अपने ताकतवर बहाव के खिलाफ तैरता। मुझे ये मशगला बड़ा ही अच्छा लग रहा था। न मैंने माहौल को पूरी तरह समझा था, न हालात को। बस ये फरहत बख्श पानी और मैं था। चुनाचे बहुत देर तक मैं पानी में नजर आता रहा। कभी कभी मैं पानी की तह तक चला जाता। तह में अजीबोगरीब शक्लों के पत्थर जगह जगह बिखरे हुए थे। उन पत्थरों के रंग और तरह तरह की शक्लें मुझे बड़ी ही दिलकश लग रही थी। बहरहाल मैं उन पत्थरों को देखता रहा। एक दफा मैं उबर कर सतह पर आया और अभी थोड़ा सा ऊपर उबरा ही था कि अचानक मुझे यूं लगा जैसे कुछ हो गया हो। मुझे चारों तरफ से जाल में जकड़ लिया गया। ये दरख्तों की छाल से बना हुआ एक जाल था जो मेरे जिस्म के गिर्द कसा गया था और उसके खाने बहुत ही छोटे छोटे थे। शायद समंदर से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए इस जाल को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस वक्त मैं उस जाल में फंस गया था। मैंने जैसे ही हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, जाल के फंदे मेरे जिस्म के करीब और मजबूती से कस गए। इंसानों की इस फितरत को मैं अच्छी तरह जानता था। वैसे अगर मैं चाहता तो अपनी जिस्मानी कुव्वत का मुजाहिरा करते हुए उस जाल को तोड़ सकता था, लेकिन मुझे प्रोफेसर राजी याद था जिसने मुझे अपने तजुर्बे का शिकार किया था। मैं देखना चाहता था कि ये सब कुछ क्या है। मैं इस जंगल का अंदाजा भी लगा रहा था और इंसानों को भी देख रहा था जो इस जाल को बाहर खींचने में मसरूफ थे। मैंने अपना बदन ढीला छोड़ दिया और थोड़ी देर के बाद मैं उन लोगों के करीब पहुंच गया। उनके कद छोटे लेकिन बदन मजबूत थे और वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। फिर मैंने उनके इतराफ में देखा, उनकी औरतें और उनके बच्चे भी दूर खड़े इस सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। बहरहाल एक लम्हे के लिए तो मुझे घबराहट सी हुई और मैंने सोचा कि मैं इस जाल से निकल जाऊं कि ये मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। चुनाचे मैं खामोशी से जमीन पर बैठ गया और मैंने खुद को आजाद कराने की कोई कोशिश ना की। उस दौरान मर्दों और औरतों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मैंने देखा कि उनके पास बहुत से हथियार वगैरह थे। इंसानों की दुनिया में आने के बाद मैं इस बात से वाकिफ भी था कि इंसान अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो मुख्तलिफ चीज़ों से अपने जैसों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर मुझे उनमें से एक की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन सी दुनिया का इंसान है तुम्हारे ख्याल में? ये कौन हो सकता है? क्या कहा जा सकता है? हमें तो ये बहुत अजीबो गरीब लगता है। सबसे बड़ी बात यह कि ये हम में से नहीं। वो लोग मेरे बारे में नजरियाती बातें कर रहे थे। उनके ख्याल के मुताबिक दुनिया सिर्फ इसी जगह तक महदूद थी जिसके एक छोटे से हिस्से में वो आबाद थे। वो समुंदर की बात कर रहे थे जो एक दूसरी दुनिया था। बहरहाल काफी देर तक मैं उनकी फजूल बातें सुनता रहा।
وہ لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کی زبان، ان کی باتیں سمجھ رہا ہوں۔ اصل میں یہ بھی میری ہی شخصیت تھی، کیونکہ میں ایک انسان نہیں بلکہ جانور تھا، حشرات الارض میں سے تھا۔ انسان کوئی بھی زبان بولتے کم از کم میری سمجھ میں آ سکتی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ پروفیسر یہاں کے بارے میں معلومات چاہتا تھا۔ بہرحال بہت دیر تک مجھے ان لوگوں کی باتیں سننے کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں نے کچھ اور ہنگامے دیکھے۔ ایک کالے رنگ کا آدمی تھا جو ان چھوٹے کٹ کے لوگوں کی نسبت کافی لمبا ترنگا تھا۔ اس نے اپنا خلیہ بڑا ہی عجیب و غریب بنا رکھا تھا۔ اس کے جسم پر مختلف پرندوں کے حسین و جمیل پر چپکے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر اور جسم پر جگہ جگہ رنگ بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان لوگوں میں کوئی بڑا آدمی تھا، کیونکہ وہ سب اس کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے تھے۔ پھر ان میں سے چند افراد اسے میرے بارے میں بتانے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ ندی میں تیر رہا تھا۔ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ ایک بڑی سی مچھلی ہے جو شاید بڑے سمندر سے تیرتی ہوئی ندی میں آ گئی، لیکن جب ہم نے اسے انسانوں کی طرح خاد پر چلاتے دیکھا تو ہم حیران ہو گئے اور آخرکار ہم نے اسے جال ڈال کر پکڑ لیا۔ تمہیں اس کے متعلق اور کچھ نہیں معلوم ہو سکا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں سردار۔ کیوں؟ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانوں کی طرح ہے تو تمہیں اس سے بات کرنا چاہیے تھی۔ ہم نہیں جانتے سردار کہ یہ انسانوں کی طرح بول سکتا ہے یا نہیں۔ تم ذرا دیکھو، یہ ہے تو انسانوں جیسا ہی، لیکن تھوڑا سا انسانوں سے مختلف نظر آتا ہے۔ تم بے وقوف ہو۔ ہٹو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ سردار آگے بڑھا۔ اس نے قدرے نرم لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیا تم بول سکتے ہو؟ میں یہ بات جانتا تھا کہ اس شخص نے جس کا نام پروفیسر تھا مجھے ماضی میں اس لیے بھیجا ہے کہ زمانہ قدیم کے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور ان کی شخصیت کا جائزہ لوں، یہ پتہ چلاؤں کہ یہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں جیسا کہ اچھے انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ کہا، ہاں میں تمہاری زبان بول سکتا ہوں، تمہارے انداز سمجھ سکتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم لوگوں کا دوست ہوں، کسی طور تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ نہیں۔ سردار میری آواز سن کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے فخریہ نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دوستانہ انداز میں میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، میرا نام بینگو ہے اور میں اس قبیلے کا سردار ہوں۔ ہم لوگ ایک لمبی مدت سے اس سبز و شاداب جنگل کے اس کوشے میں رہتے ہیں۔ جنگل بہت بڑا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں۔ اس کے بعد سمندر شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں سے سمندر شروع ہوتا ہے وہاں سے دنیا ختم ہوتی ہے۔ اب تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ کیا تم اس جنگل یا اسی دنیا کے باشندے ہو یا کہیں اور سے آئے ہو؟ ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، کیونکہ تمہارے اندر کچھ تبدیلیاں ہیں۔ تمہارا جسم سنہری ہے اور تمہارا قد لمبا، جبکہ اس جنگل میں ہمارے اس علاقے کے رہنے والے تم جیسے نہیں ہیں۔ میرا نام پراتا ہے اور میں اس جگہ سے آیا ہوں جہاں کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ واقعی بالکل سچ کہتے ہو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم اس دنیا کے انسان نہیں۔ آؤ، ہمیں خوشی ہے کہ تم ہم تک پہنچے۔ اور اس کے بعد سردار مجھے لے کر بستی کی جانب چل پڑا۔ ہمارے پیچھے عورتوں، مردوں اور بچوں کا ایک ہجوم تھا۔ بستی تک پہنچنے کے لیے ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا اور جھونپڑیوں کی قطاریں تھوڑی دیر میں نظر آنے لگی، جو انسانوں کے رہن سہن کا ایک محسوس طریقہ ہوتی ہیں۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی اسی انداز میں رہتے تھے، کیونکہ حال کے جس حصے میں میں نے شہر آبادیوں کو دیکھا تھا، امبینا تو انہیں دیکھ کر ہی دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ وہ بڑے بڑے شاندار مکان بنے ہوئے تھے، جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے جھونپڑے۔ بہرحال ان جھونپڑیوں کی قطاروں میں بھی ایک نظام اور ترتیب نظر آ رہی تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ماضی میں بھی انسان کافی ذہین ہوتے تھے۔ انہوں نے جھونپڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان اور ایک خوبصورت سبزہ زار لگایا ہوا تھا، جہاں ہری ہری گھاس اگی تھی اور گھاس کے کنارے سینکڑوں قسم کے رنگ برنگے پھول سجے ہوئے تھے۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے اسی سبزہ زار پر آئے اور پھر سردار نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم بیٹھے تو ہمارے ساتھ قبیلے کے دوسرے مرد، عورتیں اور بچے بھی بیٹھ گئے۔ بہت سے لوگ جو پہلے سے اپنے جھونپڑوں میں موجود تھے باہر نکل آئے اور ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔ غالباً وہ سب کے سامنے میرا مکمل تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے، اور میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دوستو، میں تو انسان ہی ہوں، تم مجھے دوسری دنیا کا انسان سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، اور ہاں ایک آسانی مجھے حاصل ہے،
کیونکہ میں دوسری دنیا کا انسان قرار پا چکا ہوں، اس لیے جو کچھ میں کہوں گا اور اگر کوئی چیز تمہارے لیے اجنبی ہوئی تو اس پر آسانی سے یقین کر لو گے۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا، تمہارا ادھر کیسے آنا ہوا اور تمہاری دنیا کیسی ہے؟ میرا یہاں آنا صرف ایک اتفاق ہے اور میری دنیا اتنی دور ہے جس کے بارے میں تم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں واقعی ادھر کے لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہم تمہیں اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں اور تم یہاں اس وقت تک آرام سے رہو جب تک کہ تم رہنا چاہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے لیے کھانا آیا۔ بینگو کی ہدایت پر میرے لیے یہ کھانا لایا گیا۔ میں نے خاموشی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر انسانوں کی طرح تھوڑا بہت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ قبیلے کے تمام لوگ میری آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور میری نگاہیں ان سب کا جائزہ لے رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کون سی حس تھی، یا تو یہ کہ انسانوں کی دنیا میں مجھے انسانی حصوں کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ جہاں میں نے بے شمار انسانوں کے چہروں پر اپنے لیے خوشی کے آثار دیکھے تھے، وہیں ایک ایسا چہرہ بھی میری نگاہوں میں آیا تھا جس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور ناپسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ بہرحال اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مجھے پتا چلا کہ اس کا نام ہنالا ہے۔ یہ قبیلے کا جادوگر تھا۔ اسے قبیلے میں ایک خاص حیثیت حاصل تھی اور سردار بینگو سمیت تمام لوگ اس کا زبردست احترام کرتے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ لوگ ہنالا کے بارے میں خوف کا شکار ہوں اور اس کے اندر کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے ڈرتے تھے۔ بہرحال ہنالا خاموش و سرد نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ بینگو نے اس سے میرا تعارف کروایا تو اس نے ایک لفظ میرے بارے میں نہ کہا، اور پھر ان تمام باتوں کو سننے کے بعد جو میں نے انہیں بتائی تھی، اس نے کھانے میں بھی ہمارے ساتھ شرکت نہیں کی، بلکہ بڑی نفرت سے انکار کرتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے کہ میں عام لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا۔ اگر تم دیوانگی کا شکار ہو تو میں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ بینگو ایک لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ بینگو کے چہرے پر تشویش کے آثار ہیں، لیکن بہرحال وہ کچھ بولا نہیں تھا، یہاں تک کہ سورج چھپنے لگا اور شام کے مناظر نمایاں ہوتے چلے گئے۔ سردار مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا، لیکن اس نے میری خاطر مدارت کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ پروفیسر رازی کے لیے مجھے ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ حالانکہ میں تو بالکل مختلف چیز تھا۔ انسانوں کی اپنی خواہشات کو بھی پوری طرح نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ابھی تو انہیں سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں پروفیسر رازی کی خواہش مجھے اپنی خواہش محسوس ہوئی۔ جو لوگ بھی میرے ساتھ تھے میں نے ان سے معلومات حاصل کی اور شام تک ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کے دوران مجھے ان کے بارے میں بہت سی باتوں کا علم ہو گیا۔ یہ آزاد زندگی گزارتے تھے، یہاں کوئی بھی کسی کو پسند کر سکتا تھا اور ایک مرد اور ایک عورت بغیر کسی رکاوٹ کے آپس میں زندگی گزار سکتے تھے۔ پھر ایک لڑکی میرے پاس پہنچی جو چھوٹی سی عمر کی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ بھی سردار بینگو کے حکم سے ہے، لیکن اپنی جھونپڑی میں جا کر اس نے مجھے اپنی ماں سے ملایا، جو 30-32 سال کی ایک عورت تھی۔ اس کا بدن بھی انتہائی طاقتور اور توانا تھا۔ عورت نے اپنی بیٹی کا تعارف مجھ سے کراتے ہوئے کہا، اس کا نام لاکا ہے۔ بہرحال لاکا مجھے کس مقصد کے لیے یہاں لائی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن ان دونوں ماں بیٹوں نے مجھے بہت زیادہ محبت سے اپنے درمیان خوش آمدید کہا اور لاکا کی ماں لاگی کہنے لگی، دوسری دنیا کے اجنبی، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر جگہ جہاں بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں؟ ہنالا ہمارے ہاں کا برا انسان ہے۔ وہ تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ افسوس اس بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہنالا اجنبیوں کو پسند نہیں کرتا اور ہمارے قبیلے میں ہنالا کا حکم کوئی نہیں ڈال سکتا اور ہمارے سردار کو بھی اس کے حکم کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ چونکہ ہنالا جادوگر ہے، اس کے قبضے میں روحیں ہوتی ہیں، وہ مرنے والوں کی روحوں کو بلاتا ہے اور ان سے بات چیت کرتا ہے اور ایسے سارے کام کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کرتے۔ ہمارے قبیلے میں کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے اور بیماروں کو یہاں سے دور بھگاتا ہے۔ میں نے بڑی حیرت سے یہ سب کچھ سنا تھا۔ سامپو کے قبیلے میں وادی اشمولا میں ہشالا بھی ایسی ہی ایک شخصیت تھی، لیکن وہ تو بہت اچھا تھا، بے حد مہربان اور ہر ایک سے محبت کرنے والا۔
بہرحال یہ سب کچھ جاری رہا اور میں پروفیسر راضی کے لیے بہت سی معلومات حاصل کرتا رہا۔ بہت کچھ معلومات مجھے وہاں سے ملی۔ اصل میں ہینالا کو یہ خوف تھا کہ باہر کی دنیا سے کوئی ایسا شخص یہاں نہ آ جائے جو اس سے زیادہ با اثر اور طاقتور حیثیت کا مالک ہو۔ یہ وقت بڑی دلچسپی سے گزرا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں لاکا سے سوال کیا، لاکا، کیا تمہاری زمین پر ایسا کوئی شخص آ چکا ہے جس کی وجہ سے ہینالا کو پریشانی اٹھانی پڑی ہو؟ ہاں، 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہینالا کی بات مانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرے قبیلے کی فطرت میں محبت چھپی ہے۔ اجنبی باہر کی دنیا کا ہو یا ہم ہی میں سے کوئی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک آدمی تھا ہم ہی لوگوں جیسا، نہ جانے کون سے جنگل سے راستہ بھٹک کر ہمارے علاقے میں نکل آیا تھا، جبکہ وہ کہتا تھا کہ اس کا تعلق کسی دوسرے قبیلے سے ہے اور وہ شکار کے دوران اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر ادھر آ گیا۔ اسے تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی اور نہ ہی ہم اس کی زبان سمجھتے تھے، لیکن وہ اشاروں سے ہمیں اپنے بارے میں بتاتا۔ ہمارے سردار نے اس کی بات سمجھ لی اور اسے پناہ دی، لیکن ہینالا نے اسے علیحدہ لے جا کر سمجھایا کہ یہ شخص در حقیقت ایک بدروح ہے اور انسانی بیس میں ہم لوگوں کو تباہ کرنے کی غرض سے آیا ہے، اس لیے اس کا فوری طور پر خلا کیا جانا ضروری ہے۔ ہمارا سردار ہینالا کی اس بات سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اجنبی کی ہلاکت کا حکم دے دیا۔ اس اجنبی نے سردار کی بہت خوشامد کی، اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ یہاں سے چلا جائے گا اور ان لوگوں کی دنیا میں مداخلت نہیں کرے گا، لیکن سردار نے ہینالا کی حکم ورزی نہیں کی۔ آخرکار اجنبی نے یہاں تک کہا کہ وہ اسی وقت یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہینالا نے سردار سے کہا کہ بستی سے نکلتے ہی یہ اجنبی اس ساری بستی کو آگ لگا دے گا۔ کیونکہ یہ ایک بدروح ہے، اس لیے سردار نے اسے ہلاک کروا دیا اور اس کا گوشت پورے قبیلے میں تقسیم کر دیا۔ دوسرا موقع آج سے کچھ دن پہلے پیش آیا تھا۔ لاکا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ بھی ہمارے ہی جیسا ایک انسان تھا، اس کا بھی رنگ اور جسم ہماری طرح تھا۔ اسے جنگلی کتوں کے غول نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس کے پاس ایک کمان موجود تھا، لیکن تیر ختم ہو چکے تھے اور صرف کمان کی مدد سے کتوں کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور سب نے مل کر کتوں کو مار بھگایا۔ بستی کے لوگ اسے بستی میں لے آئے، لیکن ہینالا نے اسے دیکھتے ہی فیصلہ سنا دیا کہ وہ ایک خونخوار جانور ہے جس نے انسانی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ رات ہوتے ہی وہ اپنی شکل میں آ جائے گا اور بستی والوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ بینگو نے اس سے بھی کہا کہ اگر وہ سچ مچ بھیڑیا ہے تو پھر کتوں سے کیوں خوفزدہ ہے؟ تو اس کے جواب میں ہینالا نے اسے بتایا کہ دراصل یہ سارے کتے بھی بدروحیں تھی اور اس نے اس بستی میں داخل ہونے کے لیے یہ سوانگ رچایا تھا۔ بہرحال ہینالا نے حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً ہلاک کر دیا جائے، ورنہ وہ ساری بستی کو ہلاک کر دے گا اور ان ساری بستی والوں کا خون پی جائے گا۔ چونکہ اس شخص کو بھی ہلاک کر دیا گیا اور اب تم تیسرے اجنبی ہو جو اس بستی میں داخل ہوئے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہینالا نے تمہارے بارے میں کیا سوچا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس نے تمہاری آمد کو پسند نہیں کیا۔ معلوم نہیں اس نے بینگو کو تمہارے بارے میں کیا بتایا ہے اور اب بینگو تمہارے بارے میں کس انداز میں سوچ رہا ہے۔ دلچسپ۔ اگر میں انسان ہوتا تو ان باتوں سے مجھے خوف کا ضرور احساس ہوتا، لیکن بس اس بات سے مطمئن تھا کہ میں بے شک ماضی میں ہوں اور نہ جانے کتنی صدیاں پیچھے آ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ وہ دور ہو جب میں نے اپنی دنیا میں ختم لیا تھا، ہو سکتا ہے یہ وہی دور ہو، لیکن خیر کم از کم یہ میری دنیا نہیں تھی۔ البتہ جو واقعات پیش آ رہے تھے وہ بڑے دلچسپ تھے۔ انسان ہر دور میں ایک ہی انداز میں زندگی گزارتا ہے۔ نفرت، رقابت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر، اپنی ناپسندیدہ شخصیتوں کو اپنے آپ سے دور کر دینا، یہی سب کچھ اب تک مجھے انسانوں میں نظر آیا تھا۔ بہرحال یہاں ایک دشمن بھی موجود تھا جس کا نام ہینالا تھا۔ البتہ لاکا میرے ساتھ بڑی عمدگی سے پیش آ رہی تھی۔ اس نے رات کو سونے سے پہلے مجھ سے کہا، کاش ہینالا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ میں تو تمہارے لیے بڑی پریشان ہو گئی ہوں۔ بہرحال اپنا خیال رکھنا۔ لیکن لاکا کا کہنا بالکل درست تھا، شیطان تو شیطان ہی ہوتا ہے۔ ہینالا نے وقت کا انتظار نہیں کیا۔ دوسرے ہی دن صبح ہنگامہ ہو گیا اور ایک عجیب و غریب کہانی سننے کو ملی۔ بستی کے ایک معزز شخص کا 4 سالہ بیٹا رات کو گم ہو گیا۔
معزز شخص کی جھونپڑی کے باہر خون کے دبے پائے گئے اور عجیب و غریب پنجوں کے نشانات۔ بستی میں کوہرام مچ گیا، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ سردار بینگو کو بھی اطلاع ہوئی اور وہ وہاں پہنچ گیا۔ تحقیقات شروع ہو گئی۔ میں نے بھلا انسانوں کی دنیا کے شطرنج کہاں دیکھے تھے۔ تفصیل آہستہ آہستہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ قدموں کے نشانات بڑے چکرا دینے والے تھے۔ وہ اس معزز شخص کے گھر سے شروع ہوتے تھے اور نہ جانے کہاں ہوتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ جاتے تھے جہاں میرا قیام تھا۔ لیکن مجھے تو اس وقت لطف آیا جب اس سلسلے میں بستی کے سب سے ذہین، سب سے سمجھدار اور لوگوں کی مشکلات دور کرنے والے ہنالا سے رجوع کیا گیا۔ تو ہنالا نے تحقیقات شروع کر دی۔ اس نے قدموں کے وہ نشانات دیکھے اور بہت ساری مختلف حرکتیں کی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس سے بھی بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ اس کے بعد ہنالا نے جو بیان دیا وہ یہی تھا کہ رات کو کوئی نامعلوم درندہ سوتے ہوئے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ درندے کے قدموں کے نشانات اور جھونپڑے کے ٹوٹے ہوئے حصے پر اس کے نشانات موجود ہیں اور اس کے قدموں کے نشانات بھی مل گئے ہیں۔ بہرحال لوگ طرح طرح کی حرکتیں کرتے رہے اور اس کے بعد ہنالا نے اپنا بیان دیا۔ تم لوگ اس خوفناک درندے کو بستی سے باہر تلاش کر رہے ہو جبکہ وہ بستی کے اندر موجود ہے۔ وہ بستی کے اندر ہے لیکن کہاں؟ بینگو نے بےتابی سے کہا۔ بہت قریب، ہنالا بولا۔ بزرگ ہنالا، تم ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ ہم اسے ہلاک کریں۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے اتنے بہت سے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک آدمی کافی ہے۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ بہت قریب، میں نے کہا نا بہت قریب، ہنالا بولا۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ نہ صرف میں نے بلکہ تم سب نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بینگو خوفزدہ لہجے میں بولا۔ کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ بچے کو اٹھا کر لے جانے والے قدموں کے نشانات کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتے ہیں؟ ہاں شاید، اور اب بھی مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ خوفناک درندہ کون ہے؟ ہنالا بویا۔ گویا تم کہنا چاہتے ہو کہ ہاں، میں بالکل وہی کہنا چاہتا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم نے میری بات کو بالکل ٹھیک سمجھا اور مجھے افسوس ہے کہ تم میرے بار بار منع کرنے کے باوجود اجنبیوں کو اپنی بستی میں پناہ دے دیتے ہو۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ سردار کیا ذمہ داریاں سردار پر عائد ہوتی ہیں؟ اگر تم اپنی پسند یا ناپسند کو سامنے رکھ کر اجنبیوں کو بستی میں بلاؤ اور بستی والوں کو ان سے نقصان پہنچے تو کیا تمہاری سرداری قائم رہنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، بلکہ بالکل نہیں۔ تم نہیں جانتے کہ کیا رد عمل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ مرنے والوں کی روحیں کسی مردہ جانور کے جسم میں چلی جاتی ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان بدروحوں کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں انسانی بھیس میں آ جائیں اور جب چاہیں جانور کی شکل اختیار کر لیں۔ تم دیکھو اس اجنبی کو جو اپنے آپ کو کسی نامعلوم دنیا کا باشندہ بتاتا ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ وہ بدروح ہے اور جب یہ چاہتا ہے تو انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے جانور بن جاتا ہے۔ اور اب تو میری یہ پیشن گوئی یاد رکھو کہ وہ راتوں کو اسی طرح درندے کا روپ دھار کر ہمارے آدمی کو کھاتا رہے گا۔ ہمارا دشمن ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے۔ لیکن ہنالا، بس صرف ایک بات، اسے جتنی جلدی ہو سکے ہلاک کر دو۔ مگر وہ تو بہت سیدھا سادہ نظر آتا ہے، اس کے اندر بدروح ہونے کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ یہ تم کہہ رہے ہو نا؟ کیا اس کا رنگ ہم جیسا ہے؟ کیا وہ بالکل ہم میں سے محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، بچوں جیسی باتیں مت کرو، میں تمہارے قبیلے کا جادوگر ہوں۔ آخر تم اس اجنبی کی حمایت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تھوڑا سا وقت تو ہنالا، ذرا سوچنے دو۔ ہم تو اسے خود جہاں تک لائے ہیں، ندی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، اسے جال ڈال کر پکڑا گیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہماری بستی میں نہ آتا، کسی اور طرف نکل جاتا۔ میں جانتا ہوں وہ جہاں بھی جاتا وہاں کے لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا۔ ویسے ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک دن کا موقع اور دیتا ہوں۔ آج کی رات تم اسے مہمان بنا کر اور رکھ سکتے ہو، لیکن آج رات بھی اگر اس نے کوئی واردات کی تو کل ہم اسے ہلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہینگو نے کہا۔ یہ ساری باتیں میرے علم میں اب آ چکی تھی۔ لوگ اس اغوا شدہ بچے کی تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کوئی نشانہ نہ ملا۔ ادھر ہنالا ایک بلند درخت کے پاس جا بیٹھا اور بستی والے اسے جادو منتر پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال لاکا کی ماں ماگی نے مجھ سے کہا، کاش میں تمہیں زندگی دے سکوں۔ میری بیٹی لاکا تو تمہاری بڑی تعریفیں کرتی ہے۔
حالانکہ اس نے تمہیں ہینالا کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی خبر لائی ہے کہ ہینالا نے بینگو کو تمہاری ہلاکت کا حکم دیا ہے، لیکن بینگو نے اس سے مہلت مانگی ہے۔ دیکھو، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ اگر تم مجھے اور میری بیٹی کو مردہ نہیں دیکھنا چاہتے تو فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جنگل بہت وسیع ہے اور تمہیں آگے کہیں نہ کہیں انسانوں کی کوئی دوسری آبادی ضرور مل جائے گی۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اندھیرا ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہارے مشورے کا بے حد شکریہ، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہینالا اتنا برا انسان کیوں ہے۔ کاش یہ جان سکتا، مگر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ صرف یہ کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اور ہینالا سے پوچھوں گا کہ وہ مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ سوچ لو، تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں۔ بہرحال لاکا سے ملاقات ہوئی تو اس نے افسردگی سے کہا، کاش میں تمہارے ساتھ طویل عرصے تک رہ سکتی۔ میں نے تو صرف یہ سنا ہے کہ ہینالا تمہاری موت چاہتا ہے اور کل دن میں کسی بھی وقت تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ دیکھو، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں نے نہ جانے کیوں تمہارے لیے بہت افسردہ ہو گئی ہوں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ لاکا نہ تو وہ مجھے ہلاک کر سکیں گے اور نہ ہی میں یہاں سے جاؤں گا۔ تم بے فکر رہو، سب کچھ میں ٹھیک کر دوں گا۔ رات گزر گئی، لیکن صبح پھر ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ بہت سے لوگوں نے اس جھونپڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جہاں میں لاکا اور اس کی ماں ماگی کے ساتھ موجود تھا۔ لوگوں کے اس مجمع کے آگے ہینالا کھڑا تھا، اس کے پیچھے بینگو تھا اور بینگو کی نگاہوں میں گہری افسردگی جھانک رہی تھی۔ لیکن ہینالا اس وقت پوری طرح نفرت میں آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے سامنے غصانے والی بدروح، میں نے اپنے جادو کے زور سے تیرے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے۔ پرسوں رات تو نے ایک بچے کو اپنا نشانہ بنایا اور اسے کھا لیا۔ میں نے صرف اس قبیلے کے سردار کے کہنے پر تجھے ایک رات کی مہلت اور دی اور تو نے کل رات ایک اور لڑکی کو کھا لیا۔ تو اس کے جھونپڑے میں پیچھے کی طرف سے گاز کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہوا اور تو نے اس کی گردن اپنے منہ میں لے لی۔ ہمارے قبیلے میں داخل ہو کر اب تک 2 خون کیے ہیں اور اب تو میرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ مجھے بدروحوں کو ہلاک کرنے کا علم اچھی طرح آتا ہے۔ ہم بدروحوں کو جلتے ہوئے الاؤ میں ڈال دیتے ہیں اور ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دیکھ ہینالا، میں کوئی بدروح نہیں ہوں، نہ میں نے تیرے قبیلے میں کسی کو ہلاک کیا۔ مجھے تو یہ لوگ خود یہاں لائے ہیں۔ البتہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ نقصان کسے کہتے ہیں۔ میں تمہارے قبیلے میں کسی کو نقصان پہنچانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ تیری ہلاکت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اگر تو مجھے ہلاک نہ کر سکا تو یہ مجھ پر چھوڑ دے۔ ویسے میں چاہتا ہوں کہ ان ہلاکتوں کا پتہ لگاؤں اور اسے ختم کر دوں جس نے اس قبیلے کے 2 بچوں کو ہلاک کیا۔ 2 دن کے اندر میں اس درندے کو ہلاک کر دوں گا جو تمہارے قبیلے کے بچوں کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تب تو واقعی سے مہلت دینی چاہیے۔ بینگو نے فوراً ہی اپنی تجویز پیش کی اور ہینالا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو تباہی خرید رہا ہے بینگو، لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور خود کو اس کے نتیجے میں ہلاکت کے لیے تیار کر دے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، لاکا نے کہا اور سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں نے عجیب سی نظروں سے لاکا کو دیکھا اور اس کے لیے ممکون ہو گیا، لیکن ہینالا کی زبان ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے کہا، لڑکی، کیا تو اپنی موت کو پکارنا چاہتی ہے؟ نہیں، میں جانتی ہوں یہ جھوٹا نہیں، اور اگر یہ فرار ہو گیا تو پھر تیری شرط مجھے منظور ہوگی۔ یہ کبھی فرار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر تیری ماں ماگی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت، تو نے سنا تیری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، اگر اس کی بجائے میری ضمانت قبول کر لی جائے تو میں اسے تسلیم کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کی موت آ رہی ہے تو پھر میں اس کے لیے تیار ہوں، ہینالا نے سخت غصے لہجے میں کہا اور پھر اپنے آدمی کو دیکھ کر بولا، لاکا کو لے جاؤ اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے میرے جھونپڑے میں بند کر دو، اور تو اگر لاکا کی زندگی چاہتا ہے تو یہاں سے فرار ہونے کی کوشش مت کرنا۔ میں لاکا کو دیکھ رہا تھا جو مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بینگو کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے اس نے کہا، لاکا نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن تم اطمینان رکھو، وہ زندہ سلامت واپس آئے گی۔ مگر تم مجھے اس سے پہلے واقعات بتاؤ، کیا پہلے بھی کسی درندے نے رات کے وقت جھونپڑوں میں گھس کر انسانوں کو ہلاک کیا ہے؟
وہ بہت پرانی بات ہے جب اس قسم کے واقعات پیش آئے تھے، لیکن بہرحال اب تو بڑے عرصے سے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ دوپہر کے وقت ماگی نے میرے ساتھ کھانا کھایا۔ باہر جسم کو جھلسا دینے والی گرمی پڑ رہی تھی۔ ساری بستی میں جیسے سورج کی پگھلی ہوئی چاندی بہہ رہی تھی، آسمان سے آگ برس رہی تھی، لیکن گھاس پھوس سے بنے ہوئے اس جھونپڑے میں ٹھنڈک تھی۔ ماگی اپنی بیٹی کی طرف سے ذرا بھی فکر مند نہیں تھی، کیونکہ اسے مجھ پر اعتبار تھا۔ سورج ڈلنے تک میں جھونپڑے کے اندر آرام کرتا رہا اور شام ہونے سے پہلے میں ماگی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ماگی میرے ساتھ بستی کے چکر لگا رہی تھی۔ آخرکار میں نے بینگو کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ وہ مجھے ان دونوں جھونپڑوں میں لے چلے جہاں کل اور پرسوں کسی درندے نے 2 بچوں کو اغوا کیا تھا۔ وہ دونوں جھونپڑے جن میں درندے نے وارداتیں کی تھی بستی کے شمالی سرے پر واقع تھے، اور شمال کی طرف جنگل بہت گھنا اور تاریک تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا بالکل دشوار نہیں تھا کہ وہ درندہ شمال کی طرف سے آتا ہے، اور اگر آج بھی وہ آیا تو اسی جانب سے آئے گا۔ دونوں جھونپڑے ایک دوسرے کے قریب واقع تھے۔ بہرحال میں نے چالاکی سے اس تیسرے جھونپڑے کے جو ان دونوں جھونپڑوں کے قریب تھا مکینوں کو کہیں اور منتقل کرنے کی بات کی، اور بینگو کے اشارے پر میری اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ بہرحال اب اس کے بعد مجھے یہاں انتظامات کرنے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جسمانی طور پر میں اپنے آپ کو انتہائی طاقتور پاتا تھا، اور اگر واقعی کوئی نامعلوم درندہ جھونپڑے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا تو میں اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ رات ہو گئی۔ میں نے اس جھونپڑے سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے قیام کیا اور خاموشی سے وہاں رک کر انتظار کرتا رہا کہ کوئی درندہ اس طرف آئے اور صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ رات ہاسی گزر گئی، چاند نکل آیا۔ جنگل کی طرف سے شیر کی دھار، کبھی کبھی گھیدرو کی آوازیں اور ایسے ہی بہت سی ملی جلی آوازیں سنائی دے جاتی۔ شیر دھارتا تو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑنے لگتے اور اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اچانک میں نے ایک طرف سے ایک سائے جیسی چیز کو آتے دیکھا۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر چل رہی تھی۔ میں ایک دم ہوشیار ہو گیا۔ شاید میرے خیال میں وہی درندہ آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں عجیب سی کیفیت اتر آئی۔ کیا واقعی میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے؟ میں اس حقیقت کا تجزیہ کرنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔